फैसले करना इंतहाई कठिन और दुश्वारतर हो जाता है जब सामने जान से अजीज तर हस्ती खड़ी हो जो जज्बे और एहसास में पूरी तरह जज्ब हो। ये कहानी भी ऐसे ही सरापा मोहब्बत और सरापा इसार से लबरेज जज्बात की तोड़ फोड़ की कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अब मैं 24 वर्ष की हो चुकी हूँ और बहुत कुछ जान गई हूँ। इंसान तो हमेशा से धोखे में रहा है। इसने या तो अपने आप को धोखे में रखा है या फिर दूसरों से धोखा खाता रहा है। मैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में हूँ। यहाँ आए मुझे 20-22 वर्ष हो चुके हैं। यानी जब मैं आई थी तो सिर्फ 4 वर्ष की थी। इसी शहर में मैंने तालीम हासिल की, यहीं से ग्रेजुएशन किया। बाबा मुझे पाकिस्तान से अपने साथ ले आए थे। इसके बाद मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं गई। वहाँ जाकर करना ही क्या था? किसके पास जाती, क्यों जाती? मामा का तो पहले ही इंतकाल हो चुका था जब मैं सिर्फ 2 या 2.5 साल की थी। एक मामू थे, लेकिन मेरे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं थी। इन्हें याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। पापा ह्यूस्टन में थे, इनका कारोबार था। कभी वो जॉब करते थे, फिर एक चांस मिला और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इसमें तरक्की होती गई और अच्छा खासा कारोबार सेट हो गया। पाकिस्तान से 1-2 बार मेरे मामू का फ़ोन भी आया था। वो मुझसे बात करना चाहते थे। पापा ने भी कहा था कि मैं बात कर लूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दिल ही नहीं चाहता था। मैंने अपने दिल को इनकी तरफ से सख्त कर लिया था। यहाँ अमेरिका में ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार थी। मैं बड़ी होकर पापा के बिज़नेस में इनका हाथ बटाने लगी थी और बहुत हद तक बिज़नेस की बारीकियाँ समझने लगी थी। पापा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। एक दिन एक बात हुई। संडे था। हफ्ते भर की सख्त मेहनत के बाद ये दिन ऐसा होता कि हम बाप बेटी जी भरकर एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला करते, शाम को आउटिंग के लिए चले जाते, रात का खाना कहीं बाहर से खाकर आया करते। तो इस इतवार को भी हम घर पर थे कि पापा ने एक बड़ा सा खाकी लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। बेटा, तुम्हारे मामू बीमार हैं। मेरे एक दोस्त पाकिस्तान गए थे। तुम्हारे मामू ने ये डायरी दी कि अमेरिका जाकर तुमको दे दी जाए। मैंने पापा से वो डायरी लेकर एक तरफ रख दी। इसको पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। कुछ दिन बाद जब मामू के इंतकाल की खबर मिली तब भी मुझ पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ था। आम सी बात थी। ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार है कि रोने की फुर्सत किसको है, कौन ध्यान दे। 2-3 महीने गुजर गए। फिर एक रात जब मेरे पास कोई काम नहीं था, मुझे वो डायरी याद आ गई। मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। मामू ने वो डायरी इस अंदाज में लिखी थी जैसे कोई कहानी लिख रहा हो। मैं वो कहानी इसी तरह बयान कर रही हूँ जिस तरह मामू ने लिखी है। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मामा, क्या बात है? मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। क्या हर वक्त मामा मामा करती रहती हो? बता क्या बात है? इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अभी सिर्फ 4 साल की थी, बेइंतहा ज़हीन और इतनी ही खूबसूरत। इसका नाम खुशबू था। वो थी भी खुशबू की तरह महकती हुई। इसकी आंखों में आंसू होते तो ऐसा लगता जैसे मोती झिलमिला रहे हों। मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं एक राइटर हूँ, यही मेरी गुज़र औकात का वसीला है। कहानियाँ लिख कर देता हूँ तो 4 पैसे हाथ में आते हैं, वरना जीना दुश्वार हो जाए। ये अखराजात कमबख्त कम होने का नाम ही नहीं लेते, बढ़ते ही चले जाते हैं। एक फ्लैट है, वो भी किराए का। हर महीना किराए की फ़िक्र, बिजली, गैस, पानी, राशन और सबसे बढ़कर खुशबू के स्कूल की फ़ीस। इसके स्कूल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, 10,000 महीना। मुझे मजबूरी में इसे इस स्कूल में दाखिल करना पड़ा था। अगर ऐसा ना करता तो दूसरे रिश्तेदार मेरी जान अजाब कर देते। इन लोगों को सिर्फ एतराज़ करना आता है। ऐसा कोई नहीं है जो आगे बढ़कर थोड़ा सा साथ दे दे। सबको बातें ही करनी आती हैं। एक मैं ही तो नहीं रह गया हूँ कि सारे अखराजात बर्दाश्त करता रहूं। मोइना मेरी बहन थी, अपनी बहन। ये खुशबू इसकी बेटी है। बस एक ही औलाद थी, वरना मैं और भी पागल होकर रह जाता। मोइना का मेरे सिवा कोई नहीं था। वालदैन का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। इसकी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई थी। मैंने उसकी शादी एक शरीफ इंसान से कर दी। अत्थर नाम था उसका। इंसान तो अपने तौर पर अच्छा ही सोचता है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि ज़िंदगी में इतनी दुश्वारियाँ भी हैं। शादी के बाद मोइना और अत्थर की ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। अत्थर एक पढ़ा लिखा इंसान था, इसकी नौकरी भी अच्छी थी। वो दोनों अलग फ्लैट में रहा करते। अगरचा छोटा सा था, लेकिन मोइना ने बहुत सलीके से डेकोरेट कर दिया था। दोनों मियाँ बीवी ये चाहते थे कि मैं इनके साथ ही आकर रहूं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं एक लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ और मैं तन्हाई को ज़्यादा पसंद किया करता, इसीलिए मैं अकेला ही रहता था। अलबत्ता हफ्ते में 2-4 रातें खाने के लिए इनके यहाँ चला जाता। मोइना मेरी पसंद के खाने बनाया करती
خدا نے بہت دنوں کے بعد ہمارے یہاں خوشیاں دی تھیں، پھر ان کے یہاں خوشبو پیدا ہوئی۔ واہ، وہ کیا بچی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی کومل، ہمارا پورا وجود اس کے آنے سے خوشبو سے بھر گیا تھا۔ وہ ہماری جان تھی۔ اتھر اور موئنہ کے لیے تو یہ خیر وہ سب کچھ ہی تھی، لیکن میرے لیے بھی سب کچھ ہو گئی تھی۔ میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ اب میرا اپنے فلیٹ میں کہاں دل لگ سکتا تھا؟ پہلے تو موئنہ کے یہاں ہفتے میں 2-3 بار جاتا، لیکن اب روزانہ جانے لگا تھا، اور خوشبو بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے تاثرات یہ بتاتے تھے کہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی ہے، پہچاننے لگی ہے۔ پھر وہ 2 سال کی ہو گئی۔ اس کی شرارتیں اب بہت زیادہ ہو گئی تھیں، پیاری پیاری شرارتیں جو اسی عمر میں ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اتھر کو امریکہ میں ایک بہت اچھا چانس مل گیا، بہت اچھی سیلری تھی، پورا پیکج اچھا تھا۔ اب وہ اس کشمکش میں تھا کہ کس طرح اپنی بیوی اور بچی کو چھوڑ کر امریکہ جائے۔ 5 سال کا کنٹریکٹ ہو رہا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ اتھر کا مستقبل بننے والا ہے، وہ امریکہ جا کر بہت کامیاب رہے گا۔ اس لیے میں نے اور موئنہ نے یہی طے کیا کہ وہ اپنی، موئنہ کی اور خوشبو کی اچھی زندگی کے لیے چلا جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح وہ امریکہ چلا گیا۔ اب موئنہ اپنے فلیٹ میں کہاں رہ سکتی تھی؟ وہ میرے ہی پاس آ گئی۔ اب میں تھا، موئنہ تھی اور خوشبو تھی۔ اتھر نے امریکہ میں اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہی تھا کہ اچانک موئنہ بیمار پڑ گئی، اور وہ بھی اتنی شدید کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اتھر کو اس کی بیماری کی اطلاع نہیں دی، ورنہ وہ ادھر پریشان ہو کر رہ جاتا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ جاب چھوڑ کر چلا آتا، اور ہم نے جو خواب دیکھے تھے وہ ادھورے رہ جاتے۔ اس لیے میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کا علاج کرواتا رہا۔ اندازہ کر لیں کہ میرے لیے کتنی پرابلم ہو گئی تھی، ایک طرف موئنہ کی بیماری اور دوسری طرف خوشبو کی دیکھ بھال۔ وہ ابھی صرف 3.5 سال کی ہوئی تھی۔ کیا عمر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس مشکل وقت میں ہمارے رشتے کی ایک خاتون کو ہمارا خیال آ گیا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ کر رہ گئیں اور خوشبو کو سنبھالنے لگیں۔ میرا خیال تھا کہ موئنہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ میں نے اس وقت اتھر کو فون کر کے موئنہ کے بارے میں بتا دیا۔ اس بیچارے کا یہ سن کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے کسی طرح اپنے دفتر سے کچھ دنوں کی چھٹی لی اور پاکستان آ گیا، لیکن اس وقت تک موئنہ کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کی زندگی کے امکانات ختم ہو گئے تھے۔ اتھر کے آنے کے 2 دن کے بعد موئنہ کا انتقال ہو گیا۔ کیا کیفیت تھی! اب کیا رہا تھا؟ وہ چلی گئی تو میرے لیے دنیا چلی گئی تھی۔ ایک ہی بہن تھی، میں نے بڑا بھائی بن کر نہیں بلکہ باپ بن کر پالا تھا اس کو۔ وہی حال اتھر کا تھا۔ اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس نے موئنہ سے بہت محبت کی تھی، اور سب سے بڑھ کر خوشبو، ننھی سی جان، جو ابھی موت اور زندگی کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھی، جس کے لیے کائنات اس کی ماں کی آغوش کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھی، اور کائنات اس سے دور ہو گئی تھی۔ اب کون اس کو لوریاں دے کر سلانے والا تھا؟ اب کون اس کو اپنے سینے سے لپٹا کر پیار کرنے والا تھا؟ کوئی نہیں۔ سارے رشتے اس کے سامنے ہیج ہو جاتے ہیں۔ ایک میں تھا اور اتھر، ایک ماموں اور باپ، اور کون تھا؟ کوئی نہیں۔ موئنہ کی موت پر آئے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے تھے۔ اگر رہ بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ ماں کا کوئی نعم البدل ہو سکتا تھا؟ کون اتنا پیار دیتا؟ اتھر نے صرف اس کے لیے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں بھی خوشبو کے ساتھ لگا رہتا تھا، اس کو ساتھ لے جاتا، پارک، ساحل، تفریح کا کوئی مقام۔ وہ معصوم کچھ دیر کے لیے بہل جاتی، پھر ماں کی یاد آنے لگتی تھی۔ اتھر کی واپسی بھی ہونی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ پھر یہی طے پایا کہ اتھر واپس چلا جائے، اپنی ڈیوٹی جوائن کر لے۔ اس کے بعد جب چانس ملے خوشبو کو اپنے پاس بلا لے۔ اس وقت تو وہ اس کو لے بھی نہیں جا سکتا تھا، اور جب تک خوشبو میرے پاس ہی رہے گی، میرا بھی اس کے سوا اور کون تھا؟ اتھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اصل کہانی شروع ہوئی۔ خوشبو میرے پاس رہی۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک معقول ملازمہ رکھ لی۔ میں اپنا کام کرتا رہتا اور خوشبو میرے ارد گرد منڈلایا کرتی، طرح طرح کے معصومانہ سوالات کیا کرتی، اور میں اس کے جواب دیتا رہتا۔ وہ میرے ساتھ ہی سویا کرتی تھی، مجھ سے لپٹ کر۔ نہ جانے کیوں کبھی نیند میں سسکیاں لے کر روتی رہتی، شاید ماں خواب میں آتی ہوگی۔ میں نے اسے ایک اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا، قریب ہی کا اسکول تھا، لیکن اچھا خاصا مہنگا تھا۔ خیر، اس کے لیے یہ سب تو کرنا ہی تھا، چاہے کتنی محنت کرنی پڑے۔ میں اپنے سارے پروگرام اس وقت ترتیب دیا کرتا جب وہ اسکول سے واپس آ جاتی۔ اسے اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری میری ہی تھی، میں کسی اور پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ میں محنت کرتے کرتے پریشان سا ہو گیا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، اس کے بعد اس کے دیگر اخراجات۔ کئی بار دل چاہا کہ میں اتھر سے کہوں،
پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ اتھر کو زحمت دینا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کا باپ صحیح، لیکن خوشبو کی پرورش تو میں نے کی ہے۔ ایک دن اتھر کا فون آ گیا، وہ بہت خوش اور پرجوش ہو رہا تھا۔ خلیق بھائی، خوشبو کے ڈاکومنٹس تیار ہو چکے ہیں، میں اس کو لینے آ رہا ہوں۔ اچھا، میرا لہجہ سپاٹ تھا۔ کب آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اگلے مہینے، اس نے بتایا۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ کس بات کا اعتراض؟ میں نے کہا۔ خوشبو تمہاری بیٹی ہے، لے جاؤ آ کر۔ جس وقت اتھر سے میری بات ہو رہی تھی، اس وقت خوشبو میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے بابا سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک ذہین بچی تھی، اتھر کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ اس کے بابا ہیں۔ اس کے علاوہ میں اکثر اتھر سے فون پر اس کی بات کروا دیا کرتا تھا۔ میں نے جب فون بند کیا تو اس نے میرے پاس آ کر پوچھا، ماما کیا بابا کا فون تھا؟ ہاں تو پھر؟ میری آواز میں گراہٹ تھی۔ ایسا لہجہ میں نے پہلی بار اختیار کیا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ گھرا کر بولا، اب جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کئی دنوں سے میں نے اس کا کمرہ الگ کر دیا تھا، ورنہ وہ میرے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ رات کھانے کے وقت ملازمہ نے بتایا کہ خوشبو اپنے کمرے میں ہے، وہ کھانے سے انکار کر رہی ہے۔ اس کے نخروں سے تنگ آ چکا ہوں میں نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران خوشبو اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی، شاید روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ مجھے اپنا کام دیکھنا ہوتا تھا۔ اتھر آنے والا تھا، میں نے اس کا اسکول بھی چھڑا دیا۔ وہ اب اسکول نہیں جاتی تھی۔ ایک صبح ملازمہ نے دریافت کیا، صاحب جی خوشبو بی بی اسکول کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ دیکھو ناظمہ، میں نے ملازمہ سے کہا، میں نے اس کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، اس کے اور بھی تو رشتہ دار ہیں، اس کے باپ کے رشتہ دار ہیں، وہ کیوں اس کا ساتھ نہیں دیتے؟ ایک میں ہی پریشان ہونے کے لیے رہ گیا ہوں۔ ناظمہ نے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ میری یہ باتیں خوشبو نے بھی سن لی تھیں۔ اس نے ایک بار شکستہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ خود ناظمہ کا موڈ بھی میری بات سے خراب ہو گیا تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ناراض ہوتی ہے تو ہوا کرے، میں جو بھی کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا۔ میرا رویہ اس کے بعد اور بھی درست ہوتا چلا گیا۔ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اب تک بہت ہو چکا تھا، ایک میں ہی تو نہیں رہ گیا تھا۔ میرے رویے کا جو اثر ہونا تھا وہ ہو ہی گیا۔ 4-5 دنوں کے بعد خود خوشبو مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ اگر وہ ڈرائنگ روم میں ہوتی اور میں داخل ہوتا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پہلے وہ کھانا میرے بغیر نہیں کھاتی تھی، لیکن اب اکیلی ہی کھانے لگی تھی۔ پہلے میں اس کے کام خود کیا کرتا تھا، لیکن میرے رویے کے بعد اس نے سب کچھ خود ہی کرنا شروع کر دیا تھا اور میں بھی خاموش رہتا۔ پھر اتھر بھی آ گیا۔ اس دن خوشبو اداس بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ اب وہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہی تھی، اور اداس اس لیے تھی کہ اس کو یہاں سے جانا تھا۔ اتھر ایک ہفتے بعد خوشبو کو لے کر چلا گیا تھا۔ میرا گھر خالی ہو گیا تھا، میری زندگی خالی ہو گئی تھی۔ کہانی بس یہیں تک ہے۔ میری جان، میری خوشبو، تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہو گیا تھا؟ نہیں میری جان، میں تو یہ سب اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس لیے کر رہا تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے تجھے میری جدائی کا دکھ نہ ہو، تجھے مجھ سے اتنی نفرت ہو چکی ہو کہ جب تو یہاں سے جائے تو تجھے کوئی دکھ نہ ہو، میری یاد نہ آئے تجھے۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا اور تو چلی گئی۔ میری جان، تو میری زندگی تھی اور ہے۔ خدا تجھے خوش رکھے۔ ماموں سے دور سے ہی، لیکن ماموں کے دل سے دور نہیں ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ جب میں تجھے ڈانٹا کرتا اور تیری آنکھوں میں آنسو بھر آتے تو میری جان میں خود بھی کمرے میں جا کر رویا کرتا تھا۔ اس کے بعد ماموں نے اپنی ڈائری میں اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ میرے امریکہ آنے کے بعد ہی سے ماموں بیمار ہو گئے تھے، اور بیماری اتنی بڑھی کہ بالآخر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماموں مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی محبت کو نہ سمجھ سکی، لیکن میں کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھا تھا، کبھی نہیں۔ خدا آپ کی مغفرت فرمائے۔